outspoken politicians in the country. Sheikh Rashid now joins us live and exclusive on India Today. Mr. Rashid, welcome to India Today. At a time when relations between India and Pakistan have taken a nosedive, the Indian government led by its Prime Minister Narendra Modi making absolutely clear that there will be consequences for Pulwama. The Indian military has been given the green signal to strike at a time and place of its choosing and to punish Pakistan for the act of terror perpetrated from Pakistani soil. Mr. Rashid. Yes, both the sides. The Indian Modi has given green signal to their armed forces, and our Prime Minister Imran Khan has yesterday addressed the main defense people and all the defense head of the forces, and he has also given the clear message and clear permission that if somebody is going to attack on you, then destroy them. शेख रशीद साहब, लेकिन इंडिया में बहुत मानना है सरकार का भी लोगों का भी कि लगातार जो आतंकी हमले हैं वो पाकिस्तान से आ रहे हैं. हमने देखा कि इस पुलवामा हमले के बाद जैश-ए-मोहम्मद ने बाकायदा वीडियो जारी किया जिसको डिनाई नहीं किया गया. मौलाना मसूद अजहर ने उसकी जिम्मेदारी भी ली और ये जैश-ए-मोहम्मद पाकिस्तान में बेस्ड है और आपकी सरजमी पे बेस्ड होते हुए ये हिंदुस्तान को आके बार बार टेररिस्ट अटैक का सामना करना पड़ रहा है. रशीद साहब, देखें, पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार रहा है. किसी कीमत पर भी हम पड़ोसी मुल्कों में दहशतगर्दी की सोच नहीं सकते. और मैं वाजपेयी के दौर में भी मिनिस्टर था, और जब वाजपेयी साहब के दौर में एक पीपल टू पीपल कांटेक्ट निकला और कश्मीर के इशू पर मुज़ाकरात की बात निकली, 70 सालों से हम मसला कश्मीर में उलझे हुए हैं और एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं. मैं उस वक्त भी रेल मिनिस्टर था जब समझौता एक्सप्रेस पर आपने दहशतगर्दी की. हालांकि मेरा प्रेसिडेंट ये समझता था, सदर मुशर्रफ ने मुझे कहा कि आप ये कैसे कहते हैं. मैंने सदर मुशर्रफ को कहा, आई पर्सनली विजिटेड द समझौता एक्सप्रेस एट वागा एंड आई एम फुली कॉन्फिडेंट that this was a sabotage and a terrorist activity, and that was proved later on by Colonel Rohot or some name I don't remember in 13-14 years now. सर, कहीं ना कहीं सवाल यह है कि जिस तरीके से हमने देखा कि जमातुद दवा को बैन किया गया, फलाए इंसानियत पर पाबंदी लगाई गई, वो अब 26/11 के बाद आफ्टर 26/11 द पाकिस्तानी स्टेट डिड द सेम थिंग. आपकी कोई पॉलिसी कंसिस्टेंट नहीं है. जब हिंदुस्तान में हमला होता है, इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर बनता है, तब पाकिस्तान फटाफट इन ऑर्गेनाइजेशंस पे बैन लगा देता है. प्रेशर खत्म होता है, फिर जैश-ए-मोहम्मद, फिर लश्कर तायबा, हफीज सईद, जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर, इनको पूरी छूट मिल जाती है पाकिस्तान में ऑपरेट करने की. ऐसा क्यों होता है सर? देखें, इससे पहले हिंदुस्तान में सेकुलर क़यादतें थी, खा वो वाजपेयी की थी या इंदिरा गवर्नमेंट थी. और भुट्टो साहब ने भी, जुल्फकार अली भुट्टो ने कई दफा सूरन सिंह से एक दिन में 2-2 दफा मुज़ाकरात किए. लेकिन कभी आपने सोचा कि वो क्या वजह है कि आज तक हम चाहते हुए भी, और दोनों कौमें जिनके रिश्तेदार उधर हैं, जिनकी दोस्तियां उधर हैं. मैं आपसे सवाल करता हूं, मैं कश्मीरी हूं हब्बा कदर जैनदार मोहल्ले का, मैं कश्मीरी हूं रामबाग का. मुझे पीपल्स टू पीपल्स कांटेक्ट में आपने नहीं आने दिया, हालांकि अमेरिकन ने कहा कि यार लेट हिम कम, ही इज ए मिनिस्टर. और जब मैं सार्क का प्रेसिडेंट था, जब मैंने इंडिया विजिट किया, जो सलूक आपने मेरे साथ किया वो दुनिया में मेरी जग हसाई का तो सबब बना. जिस तरह मुझे आपने फॉलो किया, जिस तरह आपने मुझे रिफ्यूजल की मस्जिदों में जाने से, मिज़ारों में जाने से. आर यू ए सेकुलर स्टेट? You have proved that I was the president of SAARC community and I was representing Pakistan, not only Pakistan, but all the SAARC country as a president. But you behave with me like that I'm enemy. और हम जो हैं वो आपको यकीन से कहते हैं कि ये शुहदा का बाग जो आपने, बाग कब्रिस्तान शुहदा आपने
شہداء کا قبرستان آباد کیا ہے، یہ ہم نے تو نہیں کیا. اور اب آپ دیکھیں محمودہ مفتی جیسی اور شیخ عبداللہ جیسی اور وہ جو کہ آپ کے لیے کوئی تھوڑی بہت گنجائش رکھتی تھی، وہ بھی اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ کشمیری جو ہے، اور جب کشمیری کلاشن کوف کی بجائے اور پستول کی بجائے اپنے آپ کو خودکش حملے پہ لے آئے اور اس خودکش حملے میں بھی 200 سے زیادہ کلو بارود استعمال ہو، تو اور بارود گاڑی میں جوڑنا اس بات کی دلیل ہے، اور خود آپ کا ایک انڈین جنرل کہہ رہا ہے کہ یہ ہندوستانی بارود ہے اور ہندوستان کی کار ہے، ہندوستان کا وہ خودکش نوجوان ہے اور ہندوستان کے اندر یہ کار جوڑے گی. میرا خیال ہے کہ سب سے اہم بات جو ہوتی ہے کار میں کسی ایکسکلوسیو کو جوڑنا اور چلا کے لے جانا اور پھر اٹیک کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر کے اندر جذبہ آزادی اس جگہ پہنچ چکا ہے کہ اب وہ واقعات ہو رہے ہیں جو کہ ٹرینڈ لوگ اور جو ڈیسائسو لوگ ہوتے ہیں، جو جوش جذبے اور ولولے اور تنتنے اور ہمہمے اور دبدبے اور جذبہ شہادت سے سرشار ہوتے ہیں، وہی لوگ اس مقام پہ پہنچتے ہیں کہ اپنے آپ کو اڑا دیں، ورنہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا. So where did these RDX explosives come from? Dozens of kilos of RDX. They can't be assembled in in a normal garage. These were assembled in an explosives factory inside Pakistan, smuggled into India. Abdul Rashid Ghazi is an IED expert. He's an Afghan war veteran. And he was sent by Maulana Masood Azhar to India to train these Kashmiri boys. یہ جو آپ بارود کی بات کر رہے ہیں یہ تو پاکستان کی ISI دوارا سپلائی کی گئی بارود ہے. ایسے اتنے درجنوں کلو بارود کہاں سے آئے گی؟ جو بوم ہینڈلر تھا جس نے پورا اس کو ریٹروفٹ کیا ایکو کار کو، وہ بھی افغان وار ویٹرن تھا جس کو جیش محمد نے بھیجوایا. جیش محمد کی پوری مدد پاکستان کی آرمی اور ISI کرتی ہے. شیخ رشید، I have a reservation on your reply. Maulana Abdul Rashid Ghazi has a different approach and he was fighting against the Pakistan armed forces. And in Lal Masjid he killed so many army people and the SSG people, including a high-ranking officer of the colonel. And I must have to inform you that this young boy who has blown his up and jisne apne aap ko ye kiya, even he don't never enter in Afghanistan. And Maulana Azhar, I don't know which year he left India from Indian prison in hijacking in some plane. I don't remember the date. But this is the misinformation. And I categorically can say that this is nothing to do with Maulana Abdul Rashid Ghazi. They fought against the Pakistan army at Lal Masjid and killed many SSG people. So you are playing a different picture, but actually Maulana Abdul Rashid Ghazi has nothing to do with this kind of issues. Yes, this is the Kashmiris. No, for a long term they by themselves become a mujahideen. To become a mujahid, in this world it's not a very tough job. اگر آپ کے اندر جذبہ آزادی جو ہے موجزن ہو جاتا ہے اور اگر آپ نے دیش کو، اپنے وطن کشمیر کو آزاد کرنے کے لیے مرنے اور مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو ٹریننگ جو ہے وہاں سے بھی مل سکتی ہے اور وہاں سے بھی کوئی شخص دے سکتا ہے. اور انڈین جرنل نے یہ کہا ہے، میں نے خود پڑھا ہے پاکستان کے نیوز پیپر میں، کہ یہ بارود ہندوستان میں ہی سے لیا گیا، حاصل کیا گیا. آئی وش اگر مجھے پتا ہوتا آپ نے کیا سوال کرنا ہے تو میں آپ کے اخبار کی وہ کٹنگ آپ کو پیش. سر ہمارے یہاں پہ کسی انڈین جنرل نے نہیں کہا ہے، ہم تمام جنرلز کا انٹرویو کر رہے ہیں. انفیکٹ ایک پاکستانی جنرل ہے جن کو شاید آپ جانتے ہوں گے، جو کہ ایک دور میں پاکستان کے راشٹرپتی بھی تھے. ہی واز دا پریزیڈنٹ آف پاکستان، فارمر چیف آف دی آرمی اسٹاف، جنرل پرویز مشرف. میں نے ان کا انٹرویو کیا. اس انٹرویو کے دوران آپ کے پورو پریزیڈنٹ نے ہمیں بتایا کہ جیش محمد اس اٹیک کے لیے ذمہ دار ہے اور وہاں کی سرکار کو کارروائی کرنی چاہیے. آپ اس سرکار کے ایک امپورٹنٹ منسٹر ہیں. میں آپ کو 1 منٹ آپ ہی کا پریزیڈنٹ سناتا ہوں. جنرل پرویز مشرف، آپ نے بہت کلوزلی ان کو دیکھا ہے، آپ ایک بار ان کا 20 سیکنڈ کا بیان سن لیجئے، پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ ہی کے پریزیڈنٹ کے بارے میں. شیخ رشید. General Pervez Musharraf, Pakistan is asking India to provide evidence again. There is a certain sense of deja vu in the entire country.
we've submitted evidence to you and to governments after you as well. Nothing came of it. It almost seems as if this attempt to seek evidence is only an attempt to buy time, and nothing will change even if India were to submit the evidence. Sitting where you are, General Musharraf, how are you viewing the current situation? Well, it is terrible. There is no doubt about it. And we regret and I condemn it. But however, let me also tell you that Jaish-e-Mohammed and its leader is the one who attempted to kill me. There was a suicide attack on me which was carried out by Jaish-e-Mohammed and this man, Maulana Azhar. So there is no sympathy that I will have for him. What action do you believe, General Musharraf, should the government of Pakistan and the Pakistani army take against the Jaish-e-Mohammed at this current juncture? I think, well, they could be banned, definitely. But let me tell you, we are talking to a person, you are talking to a person who has done 44 years of soldiering. I am not going to justify at all what happened to those people who got killed there. Not at all. And I condole their families, I regret it, and I condemn it. Time for dialogue is over. The Indian military has been given the full freedom to strike. Sheikh Rashid, Parvez Musharraf sahab कहते हैं, I condemn it, it's terrible. They attempted to kill me. इन्होंने मुझे मारने की कोशिश की. इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. They should be banned. I cannot justify what happened. I condole the families that died. और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. तो आपके फॉर्मर प्रेसिडेंट खुद कह रहे हैं, शेख रशीद. Do you think this statement goes in your favor? Do you think a president of Pakistan with whom I worked as a Minister of Information also, he is saying that we are not with terrorists and these terrorists tried to attack on him, and he condemns this. So, do you think that this goes in the favor of these bombing statement given by Modi, a shoot-off of RSS? Don't think that you have missed the time of the dialogue between Vajpayee and the Musharraf? He was the president, the army chief that time. That was the best opportunity. And what response at that time Modi was giving to Vajpayee Sahab? So these all things shows there is something wrong. There is something wrong. There is something behind the curtain. And you are not what you are. This statement of President Musharraf goes in the favor of Pakistan and against the terrorist organizations. How you can show this statement in your favor? Sir, this shows our inside, but our inside is also this: we totally, fully support Kashmiri. Sir, we have supported in I want to show you pictures from Bhavalpur. We stand by with the Kashmiris. This is not a terrorist move. This is a Kashmir. This is an independence movement. Sir, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ भावलपुर की. ये सैटेलाइट के जरिए इंडिया टुडे ग्रुप की इन्वेस्टिगेशन टीम ने ओपन सोर्स टेक्निक्स इस्तेमाल करके सैटेलाइट के जरिए इकट्ठा की हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो जैश ए मोहम्मद का कंपाउंड है वो डबल साइज का हो रहा है. पहले से बड़ा कंपाउंड बना रहे हैं, इस वक्त बना रहे हैं. ये एक बैंड ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है. साथ ही साथ इनकी पार्टी ने, जैश ए मोहम्मद ने इमरान खान की कैंपेन को सपोर्ट किया. जिस वक्त पे इमरान खान प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन लड़ रहे थे, जैश ए मोहम्मद ने मदद की और उसका फायदा इन्हें मिल रहा है. इनकी एक्टिविटीज को खत्म करने की बजाय इनको तो खुली छूट है नए पाकिस्तान में. सर, आप दोस्ती की बात करते हो, हिंदुस्तान में लोग दोस्ती चाहते हैं, लेकिन आतंकवाद की इस फैक्ट्री को किस तरीके से आपने खुली छूट दी हुई है. इनकी तो जो स्पेस है वो डबल हो रही है. ये भी तो देखिए शेख रशीद, ये क्यों नहीं देखती आपकी सरकार और आप? देखें, आई नो इमरान खान, और मैंने 7 साल कैद काटी है शाहपुर, हरिपुर, भावलपुर में. So I never met this man, Maulana Azhar Sahab, or I never heard about this. And I heard that Indian people want to have a surgical strike on this Bahawalpur and the Muridke. But you must be well aware of this. If there is any strike, surgical strike, there will be a full-fledged war. We have no other option. And there will be, it's not a tailor that you just come and hit, attack and run. No, we will not allow you.
we want to live a peaceful neighbor, and we want the solution of Kashmir, and we want that India should realize that the present leadership of the India who lost it their 5 seats, 5 provinces, 5 riyasatein jo hain in the election, and now he again want to create, he born with these things. He is the baby of Hindudat, and the Muslim in living in UP, CP, Delhi, Kolkata, all the things that what they are doing, they are killing of Muslims. They are killing of their burning of their shops. Do you think we are not Muslim? शेख रशीद साहब, हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज की कंडीशन, हिंदुस्तान में माइनॉरिटीज की कंडीशन पाकिस्तान में माइनॉरिटीज से बहुत बेहतर है सर। आप अपने देश में अपनी माइनॉरिटीज को तो देखिए, वहां पे आप कैसे ट्रीट करते हैं। बलूचिस्तान में क्या चल रहा है आप देखते हैं शेख रशीद, वहां पे इंसर्जेंसी है फुल फ्लेजेड, आए दिन लोग हो रहे हैं। Have you seen your Indian report on minorities? My dear friend, have you seen the reports of United Nations, different organizations, how you are behaving with your minorities? And I have seen the burning of Christians in Kolkata, and I have seen not only in occupied Kashmir or other in Jammu and so many other cities you are closing the shops. I have never think that India under the leadership of Modi will be such a emotional and semi-terrorist Hindus organization. शेख रशीद साहब, आपने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया। मैंने आपसे पूछा कि जैश मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर ने सपोर्ट किया इमरान खान को उनके इलेक्शन कैंपेन के दौरान, उसके रिटर्न तोहफे के तौर पे उनको नए पाकिस्तान में खुली छूट है अपने एरिया को एक्सपैंड करने की। इमरान खान सर, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? आप उसको मौलाना मसूद साहब कहते हो, ऐसी क्या मजबूरी है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी को साहब बोलता है? सर, मौलाना मसूद के कोई मजबूरी नहीं। इमरान खान इज ए डिफरेंट मैन. Imran Khan never supported any terrorism, never ever, and he never joined hand with any organization. Or we have lost it the election in Bhavalpur in Janubi Punjab, where they may have some hold. We have never joined. Imran Khan never joined hand with the Lashkar-e-Taiba. Imran Khan never joined hand with any religious group. I am his ally. I belong to Awami Muslim League. I was the only ally in election. Me and my nephew is from the same city, and my nephew contested on his sign bat. So give me any simple example that Imran Khan has. If this was my wish and desire, but he did not accept, I want and I have requested Imran Khan to let's join hand with the religious parties, with the religious group. We don't have such a tiny majority. If we have joined hand with the religious group, maybe we have a large scale majority which we don't have, because Imran Khan contested election independently only with one party, single hand man, Sheikh Rashid Ahmed and Imran Khan. I took his campaign all over the country. I can assure you there was a never single address in any election campaign. सर, आप ही की मीडिया, ग्लोबल मीडिया इमरान खान को तालिबान खान कहती है कि उन्होंने रेडिकल्स का सपोर्ट लिया, फंडामेंटलिस्ट की मदद से प्रधानमंत्री बने। और इस वक्त आपने जो आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस विंग, उनकी जो जुबान थी, उनकी जो भाषा थी और इमरान खान की जो भाषा थी वो सेम थी, एग्जैक्टली द सेम, शब्द फॉर शब्द, वर्ड फॉर वर्ड। यानी कि जो पाकिस्तानी आर्मी बोल रही है वही इमरान खान बोल रहे हैं। कहा जाता है कि इमरान खान तो पाकिस्तानी आर्मी के लिए पैरेट कर रहे हैं कि उनको पीछे से स्ट्रिंग्स आर्मी चीफ चलाते हैं, कि वो तो पुतले हैं। देखें, अब मेरी गुजारिश सुने, आपने इतनी बातें कह ली। अमेरिका एंड ट्रंप एंड ज़ल्मे हैज एडमिटेड एंड एक्सेप्टेड कि इमरान खान वाज राइट। इमरान खान जो कहता था कि पठानों से बात करो, वो राइट, वही बात इमरान खान आपको कहता है कश्मीरियों से बात करो। सेम थिंग Imran Khan is saying, and we are proud that Pakistan Army is in the support of the elected Prime Minister Imran Khan. और इसमें कोई फख्र की बात नहीं है।
اگر جن لوگوں کے ساتھ را اٹیچ ہوتی تھی اگر وہ ہمیں قابل قبول ہے تو کیا آپ کو عمران خان قابل قبول نہیں ہے کہ فوج جس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے؟ Why don't you accept the Pakistan Army's this qualification? And he is the man chief of army staff, قمر جاوید باجوہ صاحب، جس نے جٹ کا جفا لگایا سندھو کو، اور تمہاری ساری فارن آفس جو ہے وہ جو ہے کسی ڈیسیجن کے قابل ہی نہیں تھی، کبھی یوں کر رہی تھی، کبھی وہ کر رہی تھی، کبھی چوں کر رہی تھی، کبھی چونکہ چنانچہ ان دی اینڈ سکھوں نے جب یہ کہا کہ کرتارپور ہمارا جو ہے وہ ہمارے مذہب کا سب کچھ ہے، اور when they took a stand، اور الیکشن کے وہ لوگ جو جذبات سے ووٹ جیتنا چاہتے ہیں وہ گھبرا گئے کہ پنجاب میں سکھوں کا ووٹ ان کے خلاف جائے گا. Whatever Modi Sarkar is doing, he is doing only for the votes, and this can burn the even ballot box. At this you time, don't realize that Sheikh election Rashid, is for the consensus and for the... At this time, Sheikh Rashid, the United Yes. Nations Security Council has put out a resolution condemning in the strongest terms the heinous and cowardly attack by Pakistan-based Jaish-e-Mohammed in Pulwama, in which 40 CRPF Jawan were killed. The members of the Security Council condemned in the strongest terms the heinous and cowardly suicide bombing in Jammu and Kashmir, for which the Jaish-e-Mohammed has claimed responsibility. The members of the Security Council underlined the need to hold perpetrators, organizers, financiers and sponsors of these reprehensible attacks of terrorism accountable and bring them to justice, and urged all states in accordance with their obligations. Suniye gaur se, Pakistan ke baare mein baat ho rahi hai. In accordance with their obligations under international law and relevant Security Council resolutions to cooperate actively with the government of India and all other relevant authorities in this regard. یہ تو UNSC آپ کے لیے کہہ رہا ہے سر. اوکے دیکھیں، ٹرمپ جو ہے وہ مودی کی جیب کی گھڑی اور ہاتھ کی چھڑی بنا ہوا ہے. مودی جو ہے ٹرمپ کی جیب کی گھڑی اور ہاتھ کی چھڑی بنا ہوا ہے. ان مائی ہول پولیٹیکل ویژن 2 دفعہ مجھے امریکہ نے جہاز سے اتارا. آپ کہیں گے کہ میں ٹیررسٹ تھا، میں نے چھرے والی بندوق کبھی نہیں چلائی، اور اس لیے اتارا کہ آپ نے رپورٹیں دی کہ میں کشمیر کی جدوجہد آزادی کا حامی ہوں، وہاں ہوں. I support the Kashmiris, I support the جدوجہد آزادی of Kashmiris. I believe that the only solution is that both countries should sit together. اور اگر آج ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے آپ کو یہ بات، وہ ٹرمپ عمران خان کو بھی خلیل زملے کو بھیج کے کہتا ہے کہ آپ ٹھیک تھے. میں نے کبھی تصور میں سوچا نہیں تھا کہ انڈین حکومت امریکن پازیبیں اور گھنگرو پہنے گی. میں انڈیا کے بارے میں ایک انڈیپینڈنٹ انڈیا، ایک سیکولر انڈیا، ایک نان الائنڈ انڈیا، میں نے میری زندگی کی بہت بڑی سیاسی تبدیلی ہے. میں نے کبھی تصور میں نہیں سوچا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ ٹرمپ یا امریکن کی پالیسیوں کو ٹو کرے گا اور دنیا میں اس کے انفلوئنس ایجنٹ کا رول ادا کرے گا. سر پہلے تو پاکستان امریکہ کی جیب میں بیٹھا تھا، اب ہم لوگوں کی دوستی ہو گئی ہے امریکہ سے، اور امریکہ پاکستان کو ہماری جگہ آپ بیٹھ گئے. ہلری کلنٹن نے کہا کہ that they have snakes in their backyard, that they rear snakes in their backyard کی سانپ پالتا ہے پاکستان. قبول کرتا ہوں سر جی. یہ پہلا سوال ہے میرے دوست جس کو میں ایکسپٹ کرتا ہوں. ہم بہت عرصہ اس کی گود میں بیٹھے رہے. ہم نے جو چوپا ہے وہ آپ چوپ لیں. اب ہم نے جو اس سے فائدہ اٹھایا آپ اٹھا لیں. سر ہندوستان آپ اس کا ذائقہ چکھ لیں جو ہم نے چوپا ہے. ہم نے جو کچھ کیا، آپ کو جو ایک دنیا میں شائن تھا کہ یو آر اے انڈیپینڈنٹ کنٹری. نو ایوری باڈی تھنکس یو آر اے انفلوئنس کنٹری. سر ایسا ہمارے بارے میں الزام تھا. شیخ رشید، امریکہ کے علاوہ فرانس، برٹن، آپ دیکھیے تو صحیح اتنے لمبے دیشوں کی فہرست ہے، سوچی ہے جو کہ ہندوستان کے ساتھ کھڑا اکیلا. امریکہ نہیں ہے، ساؤتھ کوریا سے لے کے، جاپان سے لے کے، آسٹریلیا سے لے کے، نیوزی لینڈ سے لے کے، جہاں پہ باقاعدہ ریزولوشن پاس ہوا ہے پاک سپانسرڈ ٹیررزم کے خلاف. اف دیر از اینی کنٹری دیٹ از آئسولیٹڈ، پاکستان اکیلا ہے. آپ کے پاس دوست نہیں ہے ہندوستان کے ساتھ تو پوری دنیا کھڑی ہے. شیخ رشید، دیکھیں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری دنیا آپ کے ساتھ کھڑی ہے تو آپ کو مبارک ہو.
دنیا کسی جگہ بھی ظلم و ستم کے ساتھ نہیں کھڑی جو کشمیر میں آپ نے روا رکھا ہوا ہے. جو مظلومیت کی چیخیں دنیا میں سنی جا رہی ہیں اس کے لیے گن ضروری نہیں ہے, اس کے لیے بلاس ضروری نہیں ہے, اس کے لیے کیمرہ ضروری ہے جو انڈیا ٹوڈے کا اور آج تک کا میرے سامنے لگا ہے. دس از دی اسٹرانگیسٹ ویپن ان دی ورلڈ. This is the strongest weapon. He is seeing what is happening in Srinagar, Kashmir, Habba Kadal, Zandar, Arambagh, Lal Chowk, Pulwama. They are seeing everything. You can't hide this. You can't hide this. بے شک آپ وائک آؤٹ کر دیں, وائی فائی بند کر دیں, بے شک آپ ویڈیو بند. کشمیری اتنا جینیس ہے کہ اپنی فلم جو ہے وہ دنیا کے وہ سمبابا تک پہنچا دیتا ہے. وہ آپ کا کون سا آخری بارڈر لگتا ہے, آسام تک پہنچا دیتا ہے. سو کشمیری از اے سچ اے جینیس اینڈ اے کمیٹڈ نیشن کہ اگر پاکستان کی صورتحال جو بھی ہو وہ اپنی آزادی کو ایک دن حاصل کر کے رہے گی. سر, چین آپ کا ایک دوست تھا, چین نے بھی پاکستان میں ٹیررزم کے خلاف بیان دے دیا. میں پڑھ کے سناتا ہوں چائنیز فارن منسٹری کا بیان. China notes reports on the suicide terror attacks and is deeply shocked by the attack. We express deep condolences and sympathies to the injured and the bereaved families. We firmly oppose and strongly condemn all manners of terrorism. We hope relevant regional countries will cooperate to cope with the threat of terrorism and jointly uphold regional peace and stability. چین بھی آپ کو بتا رہا ہے شیخ رشید صاحب کی کاروائی کیجئے, حفیظ سعید پہ کاروائی کیجئے, مولانا مسعود اظہر پہ کاروائی کیجئے. عمران خان کے بھی دستخط کر دیں. میں آن دی بیہاف آف, دیکھیں نہ اس میں مولانا اظہر کا نام ہے, وہ کرے نا جو آپ جیسا پائے کا صحافی, آپ جیسا چوٹی کا انڈیا ٹوڈے اور آج تک اگر وہ بات کرے گا جس کا اس میں ذکر ہی نہیں ہے, اس چین کے سٹیٹمنٹ کے نیچے جوائنٹ سٹیٹمنٹ کر دیں سائنڈ بائی عمران خان آلسو. آئی انڈورس دس ایز اے سینئر موسٹ پالیٹیشین آف دی پاکستان, ایز اے سینئر موسٹ پارلیمنٹرین آف دی کنٹری, اور ایز اے 8-time فیڈرل منسٹر ان پاکستان. نو بڈی ان دس ورلڈ. میرے دستخط بھی اس چین کے بیان کے ساتھ کر دو شیخ رشید احمد. عمران خان کے بھی کر دو, عمران خان. دس از اے جوائنٹ اسٹیٹمنٹ. کیا ہے اس میں؟ وی کنڈیم, چائنا کنڈیم, عمران خان کنڈیم, شیخ رشید کنڈیم. واٹس ہارم ان اٹ؟ جس کو آپ اپنے فیور, دونوں تینوں چیزیں جو آپ نے اپنی فیور میں پیش کی ہیں مجھے تو آپ کے خلاف جاتی ہوئی دکھائی دی. شیخ رشید آپ ہم پہ الزام لگا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ٹیررزم جہاں کہیں ہے اس کو تفتیش کی جائے. عمران خان بھی یہی کہہ رہا ہے کہ آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کے تحقیق کرو, تفتیش کرو, ہم ملزموں کو چھوڑیں گے نہیں اگر یہ پاکستان سے لانچ ہوئے ہیں تو. اگر آپ کا اپنا کشمیر سری نگر جل رہا ہوگا تو یہ آگ میں فائر بریگیڈ کا کام بھی آپ نے کرنا ہے. آپ کہتے ہیں ماریں کشمیری کو آپ, جلائیں کشمیری کو آپ, آگ اور خون سے آپ کھیلیں, حویلی اس کے ساتھ آپ جو ہے ہولی کھیلیں کشمیریوں کے ساتھ, فائر بریگیڈ کا کام پاکستان کریں. ہاؤ دس از پاسبل؟ ہولی ان کے خون سے آپ کھیلیں اور توقع یہ رکھیں کہ پاکستان اس پہ اس کی آگ بجھائے گا. یہ آپ نے ظلم کیا ہے, آپ کو نتیجہ ملے گا اور مل کے رہے گا. Sheikh Rashid, India is not the only country alleging that Pakistan is sponsoring terrorism. 3 countries in your neighborhood are all leveling the same charge. Iran accuses Pakistan of helping the terrorists who attacked the Iranian Revolutionary Guards on the 13th of February. The Afghan CEO, the Afghan president constantly attacking Pakistan, accusing Pakistan of destabilizing Afghanistan. India levels the same charge. آپ ہی کے نیتا ہیں فرحت اللہ بابر, انہوں نے کہا اگر 3 پڑوسی ملک سیم چارج لگا رہے ہیں تو پاکستان کو بھی آئینہ دیکھنا ہوگا کہ آخرکار ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ تینوں نیبرنگ کنٹریز آپ کے اوپر سیم ایلیگیشن لگاتے ہیں. شیخ رشید, میں 6 تاریخ کو ایران جا رہا ہوں اور انشاءاللہ عمران خان کا پیغام لے کے جاؤں گا اور ان کے گریٹ لیڈر سے بھی ملوں گا. اور ایران ہمارا پڑوسی ملک ہے, ہم ٹیسٹڈ فرینڈ ہیں, ہماری دوستی دونوں کی ہمالیہ سے بلند ہے. چھوٹی موٹی ٹف ٹخ لگنے کا مطلب یہ نہیں کہ دونوں ملک کی فوجیں آمنے سامنے ہیں. ایران پاکستان کی اہمیت سے واقف ہے, ہم ایران کی اہمیت سے واقف ہیں. اور افغانستان تو آپ دیکھیں نا, 50 لاکھ افغانی تو ابھی ہمارے پاس ہی بیٹھا ہوا ہے. اور افغانستان کا پاکستان کے ساتھ یہ اٹ مٹکا جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں, ٹک ٹک, یہ 70 سال سے لگی آئی ہے.
اور ہم جو ہیں کبھی اس کے فیورٹ ہو جاتے ہیں. ہم نے وہاں بھی وہی پالیسی رکھی ہے جو آپ کو پیغام دے رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر کسی قسم سے پاکستان کی طرف سے کوئی دہشت گردی یا کوئی دہشت گرد لانچ نہیں ہو سکتا. اور ہم نے دہشت گرد پکڑ کے ان کو دیے ہیں. ہم نے اپنے بچوں کو مروایا ہے. پشاور میں سینکڑوں بچوں کو، اگر خدا نہ خواستہ آپ کے اتنے بچے شہید ہوئے ہوتے، آپ تو بالکل پاکستان پہ چڑھائی کر دیتے اور آپ کا وہی اشر ہوتا کہ گاجر مولی کی طرح آپ کٹ جاتے، نیست و نابود ہو جاتے. کیونکہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی اب یہ 77 کا دور نہیں ہے. اٹس اے نیو پاکستان. We have no option. We want to live in this world. We have no option. If somebody is going to attack on our territory, even surgical, small, big, medium, will destroy him. سر کافی میرے کو لگ رہا ہے پاکستان پریشان ہے. ابھی ڈی جی ISPR کی بھی پریس کانفرنس ہوئی، کافی ہلے ہوئے لگ رہے تھے، وہ بھی ڈرے ہوئے سے لگ رہے تھے. لگتا ہے ایک بار کو میں مودی جی کا بیان سناتا ہوں، پھر آپ کا بیان بھی لوں گا، کیونکہ پرائم منسٹر انڈیا نے بہت کلیئرلی بتایا ہے کہ آپ بول لیجئے جو بولنا ہے، لیکن بات چیت کا ٹائم ختم. 1 منٹ آپ ہمارے پرائم منسٹر کا بیان سنیے، پھر میں آپ کا ری ایکشن لیتا ہوں. پھر میرا جواب بھی لیجئے گا، یہ نہ بھاگ جاؤ اس کا بیان سنا کے. کیونکہ پردھان منتری مودی نے بہت کلیئرلی بتایا ہے کہ بات چیت کا ٹائم ختم ہو چکا ہے اور اب ایکشن کا ٹائم ہے. سنیے ہمارے پرائم منسٹر کو. سرکشا بلوں کو لیے آگے کی کارروائی طے کرنے کے لیے سمے کیا ہو، स्थान کیا ہو، स्वरूप کیا ہو، وہ سارے فیصلے کرنے کے لیے اجازت دے دی گئی ہے. میں आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं. बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी. بہت بڑی غلطی کر چکے ہیں. پاکستان بہت بڑی قیمت چکانی پڑے گی آتنکوادیوں کو اور آتنک کو پناہ دینے والوں کو. زندگی کی اتنی بڑی غلطی کرے گا مودی کے ساری ہندوستان کی قوم پچھتائے گی کہ کس شخص کو اس نے منتخب کیا اور ساری ہندوستان کو صفحہ ہستی سے ختم کرا دیا. واگا سے لے کے آسام کے بارڈروں تک نیست و نابود کر دیں گے جو پاکستان کی طرف بڑھے گا، قدم بڑھائے گا یا میلی آنکھ سے دیکھے گا. یہ بھی نوٹ کر لینا آج میری بات. شیخ رشید, پاکستان has been following a policy of trying to bleed India by 1,000 cuts for a long time. لیکن اب ہندوستان کو لگتا ہے کہ اس ٹیرر کے ٹیپ کو بند کرنے کا ٹائم آ گیا. Enough is enough. یہ لگاتار جو آپ کی ISI آرمی ہمارے ہاں آتنکوادی چھوڑتی رہتی ہے, اس پالیسی کو ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے. ایسی فیلنگ انڈیا میں ہو رہی ہے اور یہی اجازت پرائم منسٹر مودی نے اپنی آرم فورسز کو دے دی. میری بات سن لیں, میری بات سن لیں. یہ اپنے دیش کو قبرستان نہ بناؤ. مودی سرکار ووٹوں کی بھوکی سرکار اپنے دیش میں وہ آگ جلانا چاہتی ہے جس میں سارا دیش جل جائے گا. ہم تو صلح, آتشی, دوستی, ہمدردی اور کشمیر کی آزادی کی بات کر رہے ہیں. آپ ہمیں سبق سکھانا چاہتے ہیں. دیکھ لیں, ایکسیڈنٹ ہیپنز وین ڈرائیور ڈرائیو فولشلی اینڈ یو وانٹ ٹو ڈرائیو فولشلی, یو ول بی پنشڈ اینڈ ہسٹری ول ریممبر دیٹ یو آسکڈ فار اٹ. سر آج تو پاکستان نے کیا تھا, ایک سبق تو ہم نے 2016 میں 2016 میں سرجیکل سٹرائک کر کے بھی کیا تھا. تب تو آپ کی آرمی کچھ کر نہیں پائی. شیخ رشید وہ تو ڈینائل میں ہی چلے گئے, اتنا ان کو خوف سونگ گیا کہ ڈینائل میں چلے گئے. ایک دفعہ میں میٹرک میں پڑھتا تھا, دیکھیں ایک دفعہ میں کونسلر تھا, ایک دفعہ میں میٹرک میں پڑھتا تھا. میں جس کانسٹیچوئنسی سے بلونگ کرتا ہوں اس کا نام ہے 62 اینڈ 60. یہ میں 40 سالوں سے یہاں منتخب ہو رہا ہوں. میرے ایک طرف آرمی کی کانسٹیچوئنسی ہے, GHQ ہے, دوسری طرف فارن آفس ہے. دونوں کے درمیان سے لال حویلی سے لال چوک سری نگر تک پیغام دینا چاہتا ہوں. ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. سو خود بھی اچھے ہمسائے کی طرح رہو, ہمیں بھی رہنے دو. خود بھی احساس کرو کہ ووٹیں آخری چیز نہیں ہوتی. اچھا سیاستدان جیتا اور ہارتا ہے, اچھا سیاستدان ساری قوم کو نہیں مروا دیتا. اقتدار کے بھوکوں میں ایسا اضافہ میں نے نہیں دیکھا
کہ ایک ایسا امریکن انفلوئنس ایجنٹ آئے جو اپنی دھرتی کو نیست و نابود کرانے کے لیے وہ بلا وجہ ہمیں کہے کہ آ بیل مجھے مار. سر آپ جو کہہ رہے ہیں نا، جس طرح سے آپ دھمکی دے رہے ہیں، میں آپ کو یاد دلا دوں کہ جب جنگ ہوئی تھی تو پاکستان پچھلی دفعہ آدھا ہو گیا تھا. 1971 کی لڑائی آپ کو یاد ہوگی، 93,000 آپ کے پرزنرز آف وار تھے. مجھے سب کچھ یاد ہے، بھولیے مت اس کو. مجھے سب کچھ یاد ہے، اور شاید ساری چیزوں کا بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے. یہ سارا قرضہ اتار دیں گے، آئیں آپ پلیز کم آن. یہ سارا قرضہ سمیت سود کے ادا کریں گے، میرا وعدہ ہے آپ سے. سر پاکستان I've been 8-time federal minister. I'm promising you in the front of whole Indian nation کہ سارے قرضے اتار دیں گے آپ کے بما سود. اور دھرتی یاد رکھے گی کہ ایک شیخ رشید نے لاہور ریلوے ہیڈ کوارٹر سے پیغام دیا تھا کہ بعد آ جاؤ ورنہ تمہاری داستان نہ بھی ہوگی، داستانوں میں ہم آپ کو نیست و نابود کر دیں گے. شیخ رشید ایک بار ذرا پاکستان کی اکانومی کی بات کرتے ہیں. کافی بینکرپٹ چل رہی ہے آپ کی اکانومی. عمران خان نے کیمپین میں کہا تھا کہ بالکل بھی نواز شریف غلطی کر رہے ہیں، باہر جاتے ہیں ٹوکرا لے کے، ان کو نہیں کرنا چاہیے. وائی ڈز ہی گو ود اے بیگنگ بول؟ خود پرائم منسٹر بنے، اب وہ سعودی عربیہ جا رہے ہیں، کرسچن لاگارڈ سے مل رہے ہیں IMF میں. ذرا اپنی اکانومی کی حالت تو دیکھیے، انڈیا سے کمپیئر تو کیجیے. کیا باتیں کر رہے ہیں شیخ رشید آپ؟ دیکھیں اپنی اکانومی جو آپ نے شائننگ انڈیا رکھا ہے نا، اس کو بچا کے رکھیں. عمران خان تو دن رات محنت کر رہا ہے. وہ سعودیہ بھی جا رہا ہے، وہ دبئی جا رہا ہے، وہ ملائیشیا جا رہا ہے، وہ ٹرکی جا رہا ہے، کیونکہ 2 چوروں نے ہمیں لوٹا. اور وہ چور ایک آپ کا ٹاؤٹ تھا نواز شریف اور دوسرا ڈاکو تھا آصف زرداری. سو اب آپ پاکستانی پالیٹکس پہ آ گئے ہیں. آپ الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. آپ قوم کے ہندو دت کو، آپ ہندو مذہب کو جب آپ اجاگر کرنے جا رہے ہیں، ہندوؤں کی ووٹیں لینے جا رہے ہیں، مسلمان مجبور تو ہے کہ شاید آپ کو ووٹ دے دے، لیکن یہ نہ ہو کہ ہندوستان کے اندر سے کئی پاکستان بن جائیں اور جہاں جو مسلمانوں کے علاقے ہوں. سر میں آپ کو بتاؤں، آپ کو کافی چنتا ہو رہی ہے انڈین الیکشن کی. اس کی آپ چنتا چھوڑ دیجئے. ہندوستان کی جنتا کو فیصلہ دینا ہے. بی جے پی کو جتانا ہے، ہرانا ہے، کانگریس کو جتانا ہے، کانگریس کو ہرانا ہے. اس لیے آپ اس کی چنتا نہ کیجئے رشید صاحب. میری آپ بات سنیں نا، آپ کو ہماری اکانومی کی چنتا ہے تو میری یہ خواہش ہے کہ وہ پڑھی لکھی قیادت آ جائے ہندوستان میں. یہی فرق ہے آپ کی قیادت میں اور عمران خان میں. آپ کا جو ہے وہ دھمکی امیز بیان دیتے ہیں کیونکہ الیکشن ہے. ہمارے یہاں الیکشن نہیں ہے. ہم کہتے ہیں میاں ٹھنڈی کھاؤ، گرم کھاؤ گے تو جل جاؤ گے، خود بھی جلو گے اور ساری ہندوستان کی قوم کو بھی جلواؤ گے. اور مذہب کو ایک حد تک استعمال کرو. مذہب جو ہے، پہلی دفعہ ہندوستان کی تباہی اس لیے یہ ہوگی کہ RRS کا شوٹ آف جو ہے ہندو سوچ کے ساتھ ایک سیکولر تباہی کے بعد ایک ایسی قیادت بڑھ رہی ہے جو بالآخر اس ہندوستان کو تباہی پہ پہنچا کے رہے گی. یہ میری پیشن گوئی ہے. شیخ رشید آپ بات کرتے ہیں دوستی کی، دوستی کے پیغام کی، عمران خان میں وشواس کرے ہندوستان. آپ مجھے بتائیں، سچی بتائیں، ایسی کیا مجبوری ہے آپ کی، آپ کے ملک کی، آپ کی آرمی کی، آپ کی سرکار کی، آپ حفیظ سعید کے خلاف، مولانا مسعود اظہر کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے؟ آپ کیوں نہیں کہتے کہ ٹھیک ہے وی آر سیریس اباؤٹ پیس، یہ لیجئے حفیظ سعید، یہ لیجئے مولانا مسعود اظہر، یہ مرڈرر ہیں. ابھی تو آپ نے خود سنا، آپ نے کہا یہ تو ہمارے فیور میں ہی جا رہا ہے بیان جنرل مشرف کا کہ مولانا مسعود اظہر نے اسی کو مارنے کی کوشش کی. تو آپ بولیے، یہ لیجئے پرائم منسٹر مودی، یہ لیجئے جنرل راوت، ہم نے آپ کو دیا حفیظ سعید. اب آئیے بات کرتے ہیں دوستی کی. دیکھیں ہم نے ان کو گرفتار کیا، آپ کے چرنوں میں تو نہیں حافظ سعید کو پیش کر سکتے کہ یہ بھگوان کی دیتا کی ارتا کے لیے آپ کے چرنوں میں پیش کرتے ہیں حافظ سعید کو. ہائی کورٹ نے ان کو رہا کیا جناب، سپریم کورٹ نے ان کو رہا کیا. سر آپ نے کیس ٹھیک سے لڑا ہی نہیں نا، یہی تو پرابلم ہے. یہ تو نہیں کہ اسے پی ایم نے مانگا ایویڈنس، ہم کیسے وشواس کریں؟ وہ آپ نے کیس ہی ٹھیک سے نہیں لڑا نا سر کورٹ میں. لڑا ہوتا تو اس کو پھانسی ہوتی. وہ تو گلوبلی ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ ہے، میس مرڈر ہے، آپ کی پناہ میں ہے سر. دیکھیں پھانسی دینا بڑا آسان کام نہیں ہوتا. اگر پھانسی دے سکتے تو کلبھوشن کو دے چکے ہوتے اور آپ کو لاش ہندوستان کے جھنڈے میں لپیٹ کے بھیجتے کہ آپ کا ایک وفادار، آپ کا ایک نمک خور
آپ کا ایک خیر خواہ، آپ کا ایک بریگیڈیئر ہائیسٹ رینک کا آدمی آپ کے ہندو دت کی انتہا پسندی اور کے خلاف بھیڑ چڑھ گیا اور یہ اس کی لاش حاضر ہے ہندوستان کے جھنڈے میں، تو ہم آپ کو وہی پیش کر سکتے، نہیں کر سکے۔ اتنے سالوں سے آپ ہمارے بلوچستان میں منی سپلائی کر رہے ہیں، افغانستان کے گرد آپ نے اتنی اپنی ایمبیسیز اور اتنے آپ نے وہ کمرشل سینٹرز کھولے ہوئے ہیں، وہاں سے ان کو لانچ کرتے ہیں، وہاں سے ان کو پیسے دیتے ہیں، لیکن یاد رکھنا شاید یہ بات آپ کو کوئی نہ کہے پاکستان میں بالکل سٹریٹ فارورڈ پولیٹیشین ہوں کہ پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، دو ہی آپشن ہے، یا آپ اس مسئلے کو حقیقت کے ایک بڑے ملک کی حیثیت سے، ایک بڑے پڑوسی کی حیثیت سے مل بیٹھ کے ٹیبل پہ حل کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر کی جو آگ لگی ہوئی ہے مذہبی تعصب اور ہندو دت کی جنونیت کی، تو ہمیں تو فکر یہ ہے کہ اس میں کہیں ہمارے مسلمان بھی نہ بیچارے مارے جائیں۔ آپ تو مریں گے ہی، آپ کا تو کرم کرا ہوگی، آپ کی تو کرم کرا ہوگی، لیکن یہ نہ ہو اس میں کوئی مسلمان بھی بیچارے مارے جائیں، کیونکہ میں آپ کو ایک تھرڈ آپشن دیتا ہوں نا، آپ دو آپشن دے رہے ہیں، میں آپ کو ایک تھرڈ آپشن دیتا ہوں کہ آپ پاکستان میں جو ٹیرر فیکٹریز ہیں، جو آتنکوادی ہیں، جو آپ کے یہاں پہ کھلے عام گھومتے ہیں، آپ ان کے خلاف کارروائی کیجئے، یہ تو بیسٹ آپشن ہے نا، یہ آپ کر لیں، پھر خوب کانفیڈنس ہے۔ مودی جی تو آئے تھے اپنی پرسنل کریڈیبلٹی کو داؤ پہ رکھتے ہوئے، وہ نواز شریف سے ملنے آئے تھے سر، وہ تو رائے ونڈ گئے تھے، لاہور گئے تھے۔ ہم تیار ہیں، آپ ہم سے بات چیت کریں، آپ بتائیں۔ وہ رائے ونڈ کسی اور چکر میں گئے تھے، پگڑی بدلانے گئے تھے، رائے ونڈ اگر مسئلہ حل کرنے جاتے، آپ بتائیں ہمیں، آئیں بیٹھیں ہمارے ساتھ، ایک اچھے پڑوسی اور ہمسائے کی حیثیت سے ہم سے بات چیت کریں، آپ وفا کریں، ہم وفا کریں گے، آپ دغا کریں گے، ہم دغا کریں گے، آپ جنگ کریں گے، ہم جنگ کریں گے، ایک اچھے پڑوسی کی حیثیت سے ملیں گے۔ عمران خان نے کہا تھا آپ 1 قدم بڑھیں گے، ہم 2 قدم بڑھیں گے، بلکہ میں کہتا ہوں ہم 4 قدم بڑھیں گے، لیکن آپ ہمارا گڑھا کھودنا چاہیں تو ہم آپ کی کرم کرا کریں۔ سر میں ختم کرنے سے پہلے آپ کو ایک بیان دکھانا چاہتا ہوں، 2004 کا یہ بیان ہے، ہم لوگوں کے پاس راول پنڈی کا ویزا نہیں تھا، میرا خیال ہے کافی ہو گیا، ایک شخص کافی ہو گیا، پھر آپ بیان دکھائیں گے، پھر میں جواب دوں گا۔ سر آپ ہی کا بیان ہے، آپ ہی کا بیان ہے، 2004 میں آپ ہمیں اپنے ساتھ لال حویلی لے کے گئے تھے راول پنڈی میں، اور وہاں پہ ہم نے آپ کا انٹرویو کیا تھا، تب آپ نے دوستی کی، رشتوں کو بہتر بنانے کی بڑی بڑی باتیں کی تھی، چلے بعد میں دکھاتے رہیں، اور دیکھیں کہ کس طریقے سے، 1 منٹ لوں گا سر، آپ ہی کا بیان، میں تو اب بھی کر رہا ہوں، میں تو اب بھی کر رہا ہوں، اپنا وقت آپ ضائع کر رہے ہیں کہ آپ 1 قدم بڑھیں، ہم 4 قدم بڑھتے ہیں۔ ایوری ڈے از ناٹ سنڈے مائی ڈیئر بردر، مائی ڈیئر فرینڈ، بردر تو نہیں کہنا چاہیے سر، میں کاش آپ کو ڈیئر فرینڈ کہہ سکتا، اگر شیخ رشید آپ ہمیں مولانا مسعود اظہر، حفیظ سعید دے دے تو شاید دوستی ہو بھی سکے۔ آپ 1 قدم کی بات کر رہے ہیں، کچھ تو قدم اٹھائیے، آتنکوادی دیجئے، دوستی ہوگی کیوں نہیں ہوگی؟ آتنکوادیوں کو پناہ دیں گے، پھر آپ بولیں گے کہ دوستی کیجئے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے شیخ رشید؟ ہم بھی آپ کو ایک لسٹ دے دیتے ہیں جن لوگوں کو آپ نے اس ملک میں دہشت گردی کے لیے بھیجا، جن کو لانچ کیا سارے بلوچستان میں، KPK میں۔ میرا خیال ہے آئیں اور ٹھنڈے دل سے سوچیں اور مسئلہ کشمیر پہ بات کریں، جس طرح واجپئی اور مشرف کے درمیان بات ہوئی تھی، اس طرح مودی اور عمران خان کے درمیان بھی بات ہو سکتی۔